मेरा नाम परवेज़ है और अगर कोई मुझसे ये पूछे कि मैं बचपन में कैसा था तो मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा कि मुझे पढ़ाई से सख्त नफ़रत थी। मुझे किताब खोलते ही नींद आती थी। मुझे उस्ताद की बातें ज़हर लगती थीं और मुझे क्लास में बैठना कैद खाना लगता था। मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ आम बात है क्योंकि हर दूसरा लड़का यही कहता है, लेकिन मेरे मामले में ये नफ़रत एक अलग ही वजह से थी। मैं जब 8वीं जमात में था तो मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होना शुरू हो गई थी। जो चीज़ें पहले मुझे आम सी लगती थीं वो अब मेरे दिल को छू जाती थीं। मुझे लड़कियां देख के अजीब सी कैफियत होने लगती। मैं उनसे बात करने के बहाने ढूंढता और कई बार खुद को आईने में देख के ये सोचता कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई लड़की मुझसे बात ना करे। मेरी यही हालत देखकर मेरे अब्बा ने एक दिन कहा, ये लड़का दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, न पढ़ाई में दिल लगता है न किसी काम में। तो उन्होंने मुझे एक ट्यूशन सेंटर में दाखिल करवा दिया, जहाँ पर गली मोहल्ले के बच्चों को एक ही कमरे में बिठाकर पढ़ाया जाता था। मैं उस दिन साफ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के पहली बार उस ट्यूशन सेंटर गया। दिल में थोड़ा सा खौफ भी था और थोड़ी सी उम्मीद भी कि शायद अब पढ़ाई में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जो ही मैं उस कमरे के अंदर दाखिल हुआ, मेरी तमाम उम्मीदें एकदम से बिखर गईं, क्योंकि सामने खड़ी वो औरत जो हमें पढ़ाने वाली थी, वो कोई आम औरत नहीं थी। उसका नाम नीलम था और वो ऐसी औरत थी जिसे देख के हर जवान लड़के का दिमाग घूम जाए। वो औरत जो अभी अभी माँ बनी थी, जिसके चेहरे पे थकन थी लेकिन फिर भी उसकी आंखों में एक चमक थी। वो जब बच्चे को गोद में लिए बैठती तो लगता जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। उसका बच्चा अभी चंद दिनों का था और वो हर वक्त उसे अपनी गोद में लिए रखती। तो कभी कभी दुपट्टा भी अपने सीने पे डाल के उसे दूध पिलाती और हम जैसे तालिब इल्म इस मंज़र को देख के किसी और ही दुनिया में चले जाते। उस दिन मैंने पहली बार महसूस किया कि मेरे अंदर जो बेचैनी है वो सिर्फ़ किसी लड़की को देखने या उससे बात करने की नहीं, बल्कि उससे भी कुछ आगे की है। मुझे नहीं मालूम कि इसको क्या कहते हैं, लेकिन वो कैफ़ियत ऐसी थी जिससे निकलना मेरे लिए नामुमकिन हो चुका था। नीलम मैडम नहायत खुश अखलाक थी। वो हम सबसे बहुत नरमी से बात करती थी और किसी बच्चे को डांटती नहीं थी। लेकिन ना जाने क्यों मुझे उसकी हर मुस्कुराहट में कोई राज छुपा नज़र आता था। वो जब भी हंसती तो उसके चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत आ जाती थी जो मुझे और उलझा देती थी। वो कहती कि तुम लोग मेहनत करो ताकि आगे चल के कुछ बन सको। लेकिन मेरी नज़रें उसकी बातों पे नहीं बल्कि उसकी आंखों पे टिकी होती और मेरा दिल करता कि वक्त यहीं रुक जाए। वो जब बोर्ड पे लिखती तो बच्चा उसके कंधे से लटक रहा होता और कभी कभी वो उसे संभालने के लिए अपने बदन को ऐसे मोड़ती कि उसके जिस्म के खतूत नुमाया हो जाते। मेरा जहन उन दिनों किसी और ही दुनिया में रहने लगा था। मैं किताब खोलता तो उसके चेहरे का अक्स दिखाई देता। मैं सवाल हल करता तो दरमियान में उसका नाम लिख देता। एक दिन तो यहाँ तक हो गया कि मैंने कॉपी के आखिरी सफ़े पे उसकी तस्वीर बनाने की कोशिश की। हालांकि मुझे ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की और जब वो तस्वीर बन गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसके वजूद को कागज़ पे कैद कर लिया हो। मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं स्कूल से आके फ़ौरन ट्यूशन जाने लगा और कभी कभी झूठ बोल के भी वहाँ जाता था कि शायद कोई बहाना बन जाए और मैं उसके करीब ज़्यादा वक्त गुजार सकूं। वो मेरी इस हरकत पे कभी कुछ नहीं कहती थी, बस मुस्कुरा के देखती थी और बच्चे को गोद में उठा के अपनी जगह पे बैठ जाती थी। वो जब अपने बच्चे को दूध पिलाती तो मेरा दिल करता कि मैं आंखें बंद कर लूं, लेकिन ऐसा कर नहीं पाता था। मेरी नज़र बार बार उसके दुपट्टे की हरकत पे जा पड़ती और मैं दिल ही दिल में अपने आप को बुरा भला कहता था कि मैं इस वक्त पढ़ने आया हूँ या कुछ और करने। उसके साथ बैठे बैठे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं उसका हिस्सा बन चुका हूँ, जैसे वो मेरा राज है और मैं उसका। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो तो एक माँ थी और मैं एक कच्ची उम्र का लड़का जो अपनी जवानी के बोझ तले दबने लगा था। एक दिन उसने मुझे अकेले रोक लिया और कहा, परवेज़, तुम कुछ उलझे उलझे से रहते हो, कोई बात है जो मुझसे शेयर करना चाहते हो? मैंने उसकी आंखों में देखा और चुप रहा, क्योंकि जो कुछ मेरे दिल में था वो ज़ुबान पे लाना मुमकिन नहीं था। मैं उससे कैसे कहता कि मैं उसे देख के सो नहीं पाता। उसके जिस्म की महक मेरे कपड़ों में बस गई है
اس کی موجودگی میرے دماغ پہ چھا گئی ہے۔ تو چند لمحے خاموش رہی، پھر اپنے بچے کو ہلکا سا گود میں جھلایا اور کہا، پرویز، کبھی کبھی انسان کا دل بے وجہ بھٹکنے لگتا ہے، لیکن اسے خود کو روکنا چاہیے، کیونکہ راستہ اگر غلط ہو تو آخر میں صرف پچھتاوا ہی ملتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں ایک ٹھنڈی لہر اتر گئی، لیکن پھر بھی خود کو روک نہ سکا۔ اس دن کے بعد میں اور زیادہ دیر سے ٹیوشن میں بیٹھنے لگا۔ میں اس کی ہر بات کو غور سے سنتا، اس کی ہر حرکت کو دل میں محفوظ کرتا، اور کبھی کبھی اس کے کپڑوں کی خوشبو کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا۔ وہ شاید یہ سب محسوس کرتی تھی، کیونکہ اس نے ایک دن مجھے سخت لہجے میں کہا، پرویز، تمہیں پڑھنے آئے ہو یا کچھ اور دیکھنے؟ اگر دوبارہ تمہاری ایسی حرکت دیکھی گئی تو میں تمہیں یہاں سے نکال دوں گی۔ یہ سن کے میرے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ میں وہاں سے اٹھا اور بغیر کچھ کہے باہر نکل آیا۔ اس دن پہلی بار میری آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ میں جس خواب میں جی رہا تھا وہ خواب صرف میرے ذہن کی پیداوار تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ میرے اندر جو آگ لگی تھی وہ اب شعلہ بن چکی تھی۔ میں خود کو روک نہیں پا رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا اس عورت نے میرے دل پہ قبضہ کر لیا ہے، اور میں چاہ کر بھی اس سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ میرے دل میں جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ اب آہستہ آہستہ میری روزمرہ کی زندگی میں شامل ہو چکا تھا۔ میں جب بھی آنکھیں بند کرتا تو میڈم نیلم کا چہرہ میرے سامنے آ جاتا، اس کی مسکراہٹ، اس کا دوپٹہ، اس کی آواز جیسے کسی جادو کی طرح میرے اعصاب پر چھا گئی تھی۔ ایک دن میرے اندر کی بے قراری مجھے اس حد تک لے گئی کہ میں نے اپنے ایک جاننے والے سے میڈم نیلم کے بارے میں پتہ کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چاہتا تھا کہ میں یہ جان سکوں کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے اور اس کے گھر میں کیا حالات ہیں، کیونکہ مجھے اکثر یہ خیال آتا تھا کہ وہ اکیلی عورت ہے، اور اتنی نرم مزاج ہونے کے باوجود اس کے اندر ایک عجیب سی تنہائی چھپی ہے۔ میرے جاننے والے نے 2 دن بعد مجھے بتایا کہ نیلم کا شوہر یا تو باہر کے ملک میں ہے یا اسے چھوڑ کے جا چکا ہے۔ کوئی پکی بات کسی کو معلوم نہیں، کیونکہ وہ خود اس بارے میں کبھی بات نہیں کرتی۔ اس کا ایک نو مولود بیٹا ہے جسے وہ ہر وقت گود میں لیے رکھتی ہے۔ اس نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو ٹیوشن سینٹر میں بدل دیا ہے تاکہ کمائی ہو سکے اور بچے کو ساتھ بھی رکھ سکے، کیونکہ گھر میں اور کوئی مرد نہیں ہے، نہ بھائی، نہ باپ، نہ شوہر، سب کچھ وہ خود ہی سنبھالتی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اور زیادہ دلچسپی ہونے لگی، کیونکہ مجھے لگنے لگا کہ وہ عورت بھی اندر سے اتنی ہی تنہا ہے جتنا میں خود ہوں۔ میں روز اس کی خاموشی کو محسوس کرتا۔ وہ جب بچوں کو سمجھاتی تو اس کی آواز میں جیسے ایک دبی دبی اداسی چھپی ہوتی۔ کبھی کبھی وہ کسی سوال کا جواب دیتے ہوئے اپنے بچے کی طرف ایسے دیکھتی جیسے اس دنیا کی واحد خوشی ہو جو اسے اب تک ملی ہو۔ اس کا بچہ بھی بڑا پیارا تھا، چپ چاپ گود میں لیٹا رہتا یا پھر آہستہ آہستہ اس کی چادر کھینچنے لگتا، اور نیلم چپکے سے اس کا ہاتھ تھام لیتی۔ لیکن ایک بات تھی جو مجھے سب سے زیادہ حیرت میں ڈالتی تھی، وہ یہ کہ نیلم اپنے لباس کے معاملے میں بہت خاص تھی۔ وہ کپڑے جو وہ پہنتی تھی وہ کسی بھی عام ٹیچر جیسے نہیں ہوتے تھے۔ لگتا تھا جیسے ہر جوڑا اس نے اپنے جسم کے ناپ سے سلوا رکھا ہو، نہ زیادہ ڈھیلا نہ زیادہ تنگ، بلکہ اتنا فٹ کہ ہر زاویے سے وہ خود کو مکمل دکھا سکے۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوتی تو ہر بچہ چند لمحے کے لیے بولنا بھول جاتا۔ اس کا لباس، اس کی چال، اس کا انداز، سب کچھ ایسا ہوتا کہ انسان کی نظریں جھکنے کے بجائے اور بلند ہو جاتی۔ مجھے اس کے لباس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ سچ کہوں تو مجھے اس کے اسی انداز نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ جب دیکھتی تو اس کے دوپٹے کا کنارہ کبھی اس کے کندھے پہ ہوتا اور کبھی نیچے گر جاتا، اور میں دل ہی دل میں یہ دعا کرتا کہ وہ دوپٹہ نیچے ہی پڑا رہے، کیونکہ میرا دل بے قابو ہونے لگا تھا۔ وہ دن بدن میرے ذہن پہ چھانے لگی تھی، جیسے کوئی دھواں جو اندر ہی اندر سب کچھ لپیٹ لیتا ہو۔ میرے کچھ دوستوں کو بھی اس بات کی بھنک پڑ گئی۔ ایک دن جب ہم سب کھیل کے میدان میں بیٹھے تھے تو میرے ایک دوست نے ہنستے ہوئے کہا، پرویز، تو اپنی ٹیچر کا عاشق ہو گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے انکار کیا اور کہا، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میرے دل کی دھڑکن اس وقت تیز ہو گئی کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر یہ بات کسی بڑے تک پہنچی تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ میرے دوست بھی کم نہیں تھے، وہ سب اس بات کو لے کے مذاق اڑاتے تھے۔
کوئی کہتا کہ اگر نیلم میڈم تجھے اکیلا کلاس میں روک لے تو کیا کرے گا، کوئی کہتا کہ بچہ تیری شکل دیکھ کے رونا شروع کر دے گا اور تو نیلم میڈم کی گود میں چلا جائے گا۔ میں یہ سب باتیں سن کے مسکرا دیتا، لیکن میرے دل میں ایک چبھن سی محسوس ہوتی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ ان کے ہنسی مذاق کے پیچھے سچائی چھپی ہوئی ہے، اور وہ سچائی یہ تھی کہ میں واقعی نیلم میڈم کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ لیکن نیلم سے پہلے بھی میری زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی تھیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں کوئی فرشتہ تھا یا میری عمر کم تھی اور مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، بلکہ میں ایک امیر گھرانے کا لڑکا تھا جہاں سب کچھ آسانی سے مل جاتا تھا۔ میرے بڑے بھائی کو ایجوکیشن میں بڑا شوق تھا اور وہ ہمیشہ کتابوں میں گم رہتا، جبکہ میں شروع سے ہی کھیل کود اور لڑکیوں کی طرف مائل تھا۔ چھٹی جماعت سے ہی میری کوئی نہ کوئی دوست بنتی رہی، کبھی وہ میری ہم جماعت ہوتی تو کبھی میرے سینئر کی کزن جو اسکول میں اسے چھوڑنے آتی۔ ہم کو ایجوکیشن اسکول میں پڑھتے تھے جہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ بیٹھتے تھے، اور ہمارے اسکول کا ماحول کچھ ایسا تھا کہ کسی کو یہ بات بری نہیں لگتی تھی کہ ایک لڑکا اور لڑکی ساتھ بیٹھے یا کینٹین میں ایک ساتھ جائیں۔ میں اکثر اپنے دوست کے ساتھ کینٹین میں بیٹھا کرتا، کبھی کبھی ہم ایک دوسرے کو کھانے کی چیزیں کھلاتے، کبھی ایک دوسرے کے لنچ باکس کھول لیتے، اور پھر آہستہ آہستہ باتوں باتوں میں دوستی گہری ہو جاتی تھی۔ یہ جو بڑے بڑے پرائیویٹ اسکول ہوتے ہیں، یہاں ماں باپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اندر کیا چل رہا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے صرف پڑھنے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں وہاں ایک الگ ہی دنیا ہوتی ہے جہاں دل بھی لگتا ہے اور دل بھی ٹوٹتا ہے، جہاں کچھ سیکھا بھی جاتا ہے اور بہت کچھ کھویا بھی جاتا ہے۔ میری کئی دوستوں کے ساتھ ایسے لمحات گزرے جو شاید میں اپنے گھر والوں کو کبھی نہ بتا سکوں۔ میں نے پہلی بار کسی لڑکی کا ہاتھ چھٹی کلاس میں پکڑا، اور وہ لمحہ آج تک میرے دل میں نقش ہے۔ اس کے بعد تو جیسے یہ سلسلہ چلتا رہا، ہر سال ایک نئی کلاس، ایک نئی لڑکی، ایک نئی دوستی اور پھر نئی کہانی۔ لیکن نیلم میڈم ان سب سے الگ تھی۔ وہ کوئی ہم عمر لڑکی نہیں تھی، نہ ہی کوئی اسکول کی ہم جماعت، بلکہ ایک پختہ عمر کی عورت تھی جن کے چہرے پر اداسی اور ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی اور آواز سے مٹھاس۔ میری ساری سابقہ دوستیاں اب مجھے بچوں کا کھیل لگنے لگیں، کیونکہ اب دل کسی اور کے قابو میں آ چکا تھا۔ میں اس دن عام دنوں کی طرح ہی اسکول سے واپس آیا، اور اماں نے کہا کہ جلدی سے کپڑے بدل کر ٹیوشن جاؤ ورنہ دیر ہو جائے گی۔ میں نے کپڑے بدلے، بال سنوارے، اور دل میں جانے کیوں ایک عجیب سا جوش تھا، جیسے کچھ نیا ہونے والا ہو، جیسے کوئی راز آج کھلنے والا ہو۔ شاید یہ وہی دن تھا جب میرے دل کے طوفان کو کوئی کنارہ ملنے والا تھا۔ میں ٹیوشن سینٹر کے دروازے پہ پہنچا تو دیکھا کہ باقی سب لڑکے لڑکیاں اندر جا چکے تھے۔ کچھ کے جوتے باہر پڑے تھے اور کچھ کی آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، لیکن میڈم نیلم وہاں موجود نہیں تھی۔ مجھے عجیب سا لگا، کیونکہ وہ ہمیشہ سب سے پہلے کمرے میں ہوتی تھیں اور اپنے بچے کو گود میں لیے مسکرا کے ہمیں خوش آمدید کہا کرتی تھی۔ میں اندر بیٹھ گیا اور جیسے ہی اپنی کاپی کھولنے لگا، پیچھے سے کسی نے آہستہ سے میرا نام پکارا، پرویز۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہی آواز تھی جس کو میں برسوں سے سننے کا خواہاں تھا۔ نیلم میڈم دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ان کے ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی، جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں یا شاید کچھ سننا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے آنکھوں کے اشارے سے روکا اور کہا، ابھی مت جاؤ، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے سر ہلایا اور بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب سب بچے جا چکے تھے اور کمرہ خالی ہو چکا تھا تو وہ واپس آئے۔ اس نے اپنے بچے کو نوکرانی کے حوالے کیا اور ساڑی کا پلو سمیٹتی ہوئی میرے قریب آئے۔ اس کے قدموں کی چاپ میرے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کے رک گئی اور آہستہ سے بولی، پرویز، تم مجھے اس طرح کیوں دیکھتے ہو؟ کیا تمہیں اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے؟ یہ سن کر میں گھبرا گیا اور نظریں جھکا لی۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں، بچپن میں بھی میں ایسا ہی چھوٹا سا ہوتا تھا، شاید اسی لیے میں بچے کو دیکھتا ہوں۔ میں نے بات بدلنے کی کوشش کی، لیکن وہ میری بات پہ ہنس دی۔ وہ کہنے لگی کہ ہاں، جیسے میرا بیٹا اپنی ہر ضرورت مجھ سے پوری کرتا ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، کیا تم بھی یہی چاہتے ہو؟
اس کا یہ سوال سن کے جیسے زمین میرے پیروں تلے سے کھسک گئی۔ میں سانس لینا بھول گیا، میرے ہاتھ کانپنے لگے اور دل میں ایک طوفان بکھر اٹھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا میں ٹھیک سن رہا تھا یا یہ میرا وہم تھا؟ لیکن نہیں، وہ بالکل میرے سامنے تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی سوال تھا جو اس کے لبوں پر تھا۔ اس کے جسم سے نکلتی مہک میرے ذہن کو معاف کر رہی تھی۔ اس کا لہجہ میرے جیسے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتی جا رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، نہ ہاں کی نہ کی، صرف اسے دیکھتا رہا۔ وہ اتنے قریب آ گئی کہ اس کی سانسوں کی حدت میرے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن کانوں میں بجنے لگی، جیسے کوئی دھمال ہو رہی ہو، اور میں اس میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولی، جو چیز آسانی سے مل جائے نا پرویز، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسے حاصل کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا تم اسے سنبھال پاؤ گے یا نہیں۔ اس نے اپنی انگلی اٹھا کے میرے ہونٹوں پہ رکھی اور کہا، سمجھو یہ سب تمہارا ہے، لیکن بدلے میں تمہیں میرے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں اب تک ہوش میں نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے فوراً کہا، میں تیار ہوں، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے میری بات پہ ہنس کے سر جھکا دیا، کہنے لگی، تمہاری جلد بازی بتاتی ہے کہ تم ابھی بچے ہو، تم ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے۔ میں شرمندہ سا ہو کے خاموش ہو گیا۔ میرے لب سلے ہوئے تھے۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ آپ بس کہیں، میں آپ کے لیے سب کروں گا۔ وہ میرے اس رد عمل پہ مسکرائی اور بولی، ٹھیک ہے، پھر مجھے تم سے تھوڑی سی مدد چاہیے۔ دیکھتے ہیں تم اپنی پیاری ٹیچر کی مدد کرتے ہو یا نہیں۔ میں نے کہا، ضرور کروں گا، ضرور مدد کروں گا۔ وہ جانے لگی تو میں نے تھوڑا آگے بڑھ کے کہنا چاہا کہ بس آپ میری ہو جائیں، لیکن الفاظ میرے گلے میں اٹک گئے اور میں چپ سا ہو کے رہ گیا۔ وہ جاتے جاتے پلٹی اور ایک آخری نظر ڈال کے بولی، تو میں تو ہوں ہی تمہاری۔ یہ سن کر میری سانسیں جیسے رک گئیں، میرے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے دیوار کو پکڑ کے خود کو سنبھالا، کیونکہ میرے پیر کانپ رہے تھے۔ میرا دل کسی طبلے کی طرح بج رہا تھا، اور آنکھیں بند کرتے ہی صرف ایک ہی منظر نظر آتا تھا، نیلم میڈم کی وہ دھیمی مسکراہٹ، وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آنا، اور جاتے جاتے وہ جملہ جو میرے دل پر مہر کی طرح ثابت ہو چکا تھا۔ پتہ نہیں ان کو مجھ سے کیا مدد چاہیے تھی، میں ان کے لیے کیا کر سکتا تھا۔ ایک دن رات کے 12 بجے مجھے ان کا میسج آیا۔ میں نے فوراً جواب دیا۔ کہنے لگی، اس بچے نے دودھ پی کے مجھے بالکل نچوڑ دیا۔ اتنی بھوک لگی ہے کہ کیا بتاؤں، اور گھر میں ہے بھی نہیں کوئی جو میرے لیے کچھ کھانے کو لے آئے۔ گھر میں کچھ نہیں بنا اور پکانے کا دل بھی نہیں کر رہا۔ میں نے فوراً میسج لکھا کہ میں آپ کے لیے کچھ لے آتا ہوں، تو وہ آگے سے ہنسنے لگی اور وائس میسج کر کے کہا، ارے تم کیوں آؤ گے؟ تم اتنے فالتو ہو کیا جو آدھی رات کو میرے لیے اٹھ کے آؤ گے؟ بس تم میرے گھر پر 2-4 لارج پیزا اور کچھ کھانے پینے کی چیزوں کا انتظام کر دو۔ پتہ تمہیں معلوم ہے نا؟ میں نے فوراً کہا، ارے کیوں نہیں، بس اتنی سی بات ٹیچر، آپ بھی نا، میں ابھی بھجوا دیتا ہوں۔ ہمارے بابا نے ہم سب کے اکاؤنٹ بنا رکھے تھے، جس میں وہ ہمارے لیے مہینے کی پاکٹ منی بھیج دیا کرتے تھے۔ ایک میری بڑی بہن تھی اور ایک نیا تھا۔ میں نے فوراً اچھے سے ہوٹل سے کچھ پیزا، کچھ چکن ونگز فرائی، چکن بوتل اور جو کچھ بھی تھا وہ منگوایا۔ ان کے پتے پہ ڈیلیور کروانے کے لیے آرڈر بک کروا دیا اور اپنے اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دی۔ آدھے گھنٹے بعد میں نے ان کو پھر سے میسج کیا کہ آپ کو آپ کا کھانا مل گیا کیا؟ تو انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی جس میں وہ بستر پر لیٹ کے اپنی ٹانگوں کے اوپر پیزا کا ڈبہ رکھ کے پیزا کھا رہی تھی، اور اس تصویر میں ان کی گردن والا حصہ کچھ زیادہ ہی نمایاں نظر آ رہا تھا۔ تصویر دیکھ کے میں تو یہ بھول ہی گیا کہ ان کو سامان مل گیا، بس میں تو تصویر ہی میں کھو گیا۔ میں اور نیلم اب روز بات کرنے لگے۔ پہلے تو صرف ٹیوشن میں ہی ایک دوسرے سے نظریں ملا لیتے تھے، لیکن جب فون پہ رابطہ ہوا تو جیسے دن رات کی ترتیب ہی بدل گئی۔ رات ہوتے ہی اس کا میسج آتا اور پھر ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ کبھی وہ اپنے بچے کے بارے میں بتاتی، کبھی اپنی زندگی کے دکھوں کا تذکرہ کرتی،
اور کبھی ایسی باتیں کہہ جاتی کہ میرے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ جاتی۔ ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، لیکن دونوں کو یہ بات سمجھ آ چکی تھی کہ یہ رشتہ اب صرف پڑھانے اور پڑھنے تک محدود نہیں رہا تھا۔ مجھے عادت ہو چکی تھی نیلم کی آواز سننے کی، اس کے لفظوں کی مہک اب میری راتوں کا سکون بن چکی تھی۔ جب تک اس سے بات نہ ہوتی نیند آتی ہی نہیں تھی۔ اگر کبھی اس کا میسج دیر سے آتا تو میں پریشان ہو جاتا، موبائل کو بار بار چیک کرتا اور سوچتا کیا وہ ناراض ہو گئی ہے یا کچھ ہو گیا ہے۔ ایک رات ایسا ہی ہوا، نیلم کا میسج نہیں آیا۔ میں نے بہت دیر تک انتظار کیا، بار بار موبائل دیکھا، آن لائن بھی دیکھا، لیکن کوئی پیغام نہیں آیا۔ دل گھبرا رہا تھا اور دماغ میں ہزاروں خیال آ رہے تھے۔ اگلے دن میں نے ٹیوشن میں چپکے سے اس سے پوچھا کہ آپ نے 2-3 دن سے مجھے میسج کیوں نہیں کیا؟ اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، نہیں پرویز، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میرا فون ٹوٹ گیا ہے۔ میرے بیٹے نے کھیلتے ہوئے ہاتھ مارا اور فون زمین پہ گر گیا۔ اب میرے پاس دوسرا فون لینے کے پیسے نہیں۔ یہ سن کے میرے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے فوراً سے اپنی جیب سے اپنا فون نکالا اور اس کے حوالے کر دیا۔ یہ میرا آئی فون تھا جو مجھے میرے بابا نے تحفے میں دیا تھا۔ میں نے کہا آپ اسے ریسیٹ کر کے استعمال کر لیں، یہ میرا ذاتی فون ہے، آپ بلا جھجک رکھیں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا، پھر تم کیا کرو گی؟ تمہارے پاس دوسرا فون ہے؟ میں نے کہا میں کچھ بھی کر لوں گا، لیکن آج رات ہماری بات ضرور ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں میرا ہی نمبر ہے، میں اپنے نمبر سے ہی آپ کو میسج کروں گا۔ وہ مسکرا دی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، پھر آج رات بات ہوگی۔ وہ فون لے کے چلی گئی اور میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا، جیسے میں نے کوئی فرض ادا کر دیا ہو۔ گھر پہنچا تو میں نے رونی صورت بنا لی اور ماں باپ سے کہا کہ راستے میں میرا فون چھین لیا گیا۔ میری ماں پریشان ہو گئی، اسے فوراً میرا چہرہ دیکھا اور کہنے لگی تمہیں تو کچھ نہیں ہوا، کسی نے مارا تو نہیں تمہیں، کوئی چوٹ تو نہیں لگی؟ میں نے کہا نہیں ماں، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ صرف فون لے گئے۔ میری بات سن کے وہ اٹھ کے بابا کے پاس گئی اور کہا کچھ کریں، اس شہر میں اب بچوں کو دن دہاڑے لوٹنے لگے ہیں۔ بابا نے کہا 1.5 لاکھ کا فون تھا بیٹا، تمہارا تھوڑا سا دھیان کر لیا کرو۔ لیکن جب ماں نے کہا شکر کریں بیٹے کی جان بچ گئی، فون تو آ جائے گا لیکن جان نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو بابا کا لہجہ نرم ہو گیا۔ ماں نے کہا آپ کے پاس تو 2 فون ہیں نا، آپ اپنا ایک فون اس کو دے دیں، کچھ دن اسی سے گزارا کر لے گا۔ بابا نے سر ہلایا اور ایک نیا ماڈل آئی فون مجھے دے دیا، جو میرے پچھلے فون سے بھی بہتر تھا۔ میں نے فون لیا اور دل ہی دل میں خوش ہوا، کیونکہ نیلم سے رابطہ ٹوٹنے کا جو خوف تھا وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ میں نے نیا فون آن کیا اور فوراً نیلم کو میسج کیا، اس نے جواب دیا اور پھر ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہے۔ اب ہمارا تعلق ویسے بھی پہلے سے زیادہ گہرا ہو چکا تھا۔ میں اس پر دل کھول کے خرچ کرنے لگا۔ میں اس کے لیے آن لائن کھانے کی چیزیں آرڈر کرتا تھا، کبھی اس کے بچے کے لیے کھلونے، کبھی خود اس کے لیے قیمتی کپڑے۔ ان دنوں میں نے کچھ خاص لباس بھی خرید کے بھیجے، جو صرف کسی محرم کے سامنے پہنے جا سکتے ہیں، اور جب اس نے وہ کپڑے پہن کر مجھے تصویریں بھیجی تو میں حیران رہ گیا۔ میرے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ وہ تصویریں ایسی تھیں جنہیں میں آنکھوں میں بسا کے راتیں گزارنے لگا۔ وہ کبھی ساڑی میں تصویریں بھیجتی، کبھی لان کے سوٹ میں، اور کبھی کچھ ایسے لباس جنہیں الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ میں اس پر بے دریغ خرچ کر رہا تھا اور مجھے اس میں خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن بابا نے مجھ سے کہا بیٹا تمہارے خرچے کچھ زیادہ نہیں بڑھ گئے آج کل، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیسوں کی ڈیمانڈ روز بڑھتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا بابا کچھ نوٹس وغیرہ خریدنے ہوتے ہیں اور ٹیوشن سینٹر نے فیس بھی تھوڑی بڑھا دی ہے، لیکن فائدہ بھی تو ہو رہا ہے نا ٹیوشن کا، میری پڑھائی بہتر ہو رہی ہے بابا۔ بابا نے سر ہلایا اور کہا ٹھیک ہے لے لو جو چاہیے، ہم ویسے بھی ارب پتی لوگ ہیں، ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں۔ ان دنوں میری بہن کے رشتے کی بات بھی چل رہی تھی گھر میں، شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور ویسے بھی اخراجات بڑھنے لگے تھے۔ کوئی میرے خرچ پہ زیادہ دھیان نہیں دے رہا تھا۔ میں نیلم کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا اور اب تو وہ میرے دل کی رانی بن چکی تھی۔ نیلم اب مجھ پہ اتنا بھروسہ کرنے لگی کہ وہ اپنی زندگی کی ہر بات مجھ سے شیئر کرنے لگی۔ وہ پہلے بہت محتاط رہا کرتی تھی، لیکن اب وہ میری موجودگی کو اپنا سہارا سمجھنے لگی۔
ایک دن جب ہم فون پہ بات کر رہے تھے تو اچانک وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ تو اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا پرویز، میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو شاید تمہارے دل کو چوٹ پہنچائے، لیکن میں جھوٹ کے سہارے نہیں جینا چاہتی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا میں شادی شدہ نہیں ہوں۔ میں نے کبھی شادی نہیں کی لیکن ایک آدمی سے محبت ضرور کی تھی۔ وہ میری زندگی میں آیا، میرے خوابوں میں آیا، میرے جسم کو چھوا، میرے دل کو اپنا بنایا اور پھر سب کچھ برباد کر کے مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ جھوٹا تھا، وہ دوگلا تھا، وہ صرف میرے جسم سے محبت کرتا تھا، میرے وجود سے، میری روح سے نہیں۔ وہ کہتا تھا شادی کرے گا لیکن اس نے کبھی لوٹ کر نہیں دیکھا۔ میرے پیٹ میں اس کا بچہ تھا اور میں نے اکیلے اس بچے کو پیدا کیا، پالا اور آج تک پال رہی ہوں۔ میں نے اس کی بات سنی تو جیسے میرے اندر خون کھولنے لگا۔ میں نے مٹھیاں بھینچ لیں اور دل میں قسم کھائی کہ جس نے نیلم کو اس حال میں چھوڑا وہ اگر میرے سامنے آ گیا تو میں اسے بخشوں گا نہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خوبصورت اور حساس عورت کو کوئی دھوکہ کیسے دے سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو میرے دل پہ گرتے جا رہے تھے۔ اسی غصے میں اور جذبے میں لپٹا ہوا میں ایک دن گھر آیا تو دیکھا میری ماں صوفے پہ بیٹھی ہے۔ اس کے سامنے ایک بڑی سی ٹرے میں 10-15 سونے کے سیٹ رکھے ہیں۔ یہ سب زیورات چمک رہے تھے لیکن ان کی چمک میری آنکھوں کو نہیں بھا رہی تھی، کیونکہ میرے دماغ میں اس وقت کچھ اور چل رہا تھا۔ میں نے ماں سے پوچھا یہ زیورات آپ نے کیوں نکالے ہیں؟ تو وہ بولی تمہاری بہن کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے نا، تو میں چاہتی ہوں یہ سب اسے دے دوں، کچھ اپنے لیے رکھوں گی، باقی سب اس کے لیے ہیں، کیونکہ یہ اس کا حق ہے اور میری ماں کی نشانی بھی ہے۔ میں نے کہا آپ کو ان کی صفائی کروانی ہے؟ تو اماں بولی ہاں ان کی پالش کروانی ہے کیونکہ کافی پرانے ہو گئے ہیں اور تھوڑی سی رونق دوبارہ آ جائے گی۔ اماں یہ کہہ کے اندر چلی گئیں اور زیور میرے سامنے رکھ دیے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک میرا فون بجا اور نیلم کا میسج آیا، جسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اسے لکھا کہ پرویز پلیز میری مدد کرو، میں بہت بری مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے کچھ لوگوں سے قرضہ لیا تھا اور اب وہ لوگ میرے دروازے پہ کھڑے ہیں، قرض واپس مانگ رہے ہیں۔ ان کے انداز سے لگتا ہے کہ اگر میں نے پیسے نہ دیے تو وہ مجھے اور میرے بچے کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ میں ڈر گئی ہوں۔ پرویز پلیز کچھ کرو، میری مدد کرو۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ میرے سامنے اماں کے زیورات پڑے تھے اور میرے کانوں میں نیلم کی چیخ جیسی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، لیکن دل نے ایک لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ میں نے سامنے پڑے ہوئے سونے کے سیٹوں میں سے 7-8 سیٹ اٹھائے اور ایک شاپر میں ڈال کے بیگ میں رکھے اور جلدی سے دروازہ کھول کے باہر نکل گیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور میں بس بھاگ رہا تھا، جیسے کوئی فلمی سین چل رہا ہو، جیسے میں کوئی ہیرو ہوں جو اپنی ہیروئن کو بچانے جا رہا ہو۔ نیلم کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ ایک لمبا سا آدمی دروازے کے باہر کھڑا ہے اور زور زور سے دروازہ پیٹ رہا ہے۔ اس کی شکل بڑی خوفناک تھی۔ اس کی مونچھیں کٹی ہوئی تھیں اور آنکھوں میں سرخی تھی۔ وہ لگتا تھا جیسے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور بولا تم کون ہو؟ میں نے کہا تمہیں پیسے چاہیے نا تو لو یہ پکڑو، یہ زیورات ہیں، یہ لے لو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسے شاپر میرے ہاتھ سے چھین لیا اور اندر جھانک کے دیکھا، پھر بولا ٹھیک ہے اتنے میں کام چل جائے گا۔ وہ واپس مڑا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی چین کی سانس لی، نیلم نے دروازہ کھولا۔ وہ شاید میری آواز سن چکی تھی۔ وہ دروازہ کھولتے ہی میرے گلے لگ گئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی اور وہ بار بار کہہ رہی تھی شکر ہے تم آ گئے پرویز، اگر تم نہ آتے تو پتہ نہیں آج کیا ہوتا۔ میں نے اس کو سہارا دیا اور اندر لے گیا، اسے پانی پلایا اور تھوڑی دیر وہ صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جب تک اس کی سانسیں بحال نہیں ہوئی میں اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے میں اس کا نجات دہندہ ہوں، جیسے وہ اب محفوظ ہے۔ لیکن میرے دل میں اب ایک اور طوفان اٹھنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ اماں کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ زیور غائب ہیں۔ وہ زیور صرف سونے کے نہیں تھے، وہ میری نانی کی نشانی تھے۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہا تھا، لیکن پھر بھی اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اگر چند سیٹ چلے بھی گئے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ میں نیلم سے رخصت ہو کر گھر واپس آیا تو اماں سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، جیسے وہ بہت رو چکی ہو۔ میں نے اندر قدم رکھا
تو اس نے میری طرف دیکھا اور بولی کہ پرویز، میں زیور کے پاس تمہیں بٹھا کے گئی تھی، تم کہاں چلے گئے؟ میں نے جلدی سے کہا اماں میرے ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں جلدی جلدی اس کے پاس چلا گیا۔ اماں نے میری طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا اور بولی کہ شاید باہر کا دروازہ میں نے بند نہیں کیا، کوئی آیا ہوگا اور زیور اٹھا کے لے گیا۔ اسے مجھے چور نہیں کہا، لیکن مجھے اپنے جھوٹ پہ شرم آ رہی تھی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ یہ زیور تو میری ماں کی نشانی تھے، پتہ نہیں کون اٹھا کے لے گیا۔ میں نے سر جھکا لیا اور اندر چلا گیا، لیکن دل میں نیلم کے چہرے کی وہ گھبراہٹ، وہ آنسو، وہ فریاد بار بار گھوم رہی تھی۔ دن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے میرے دل میں ایک عجیب سی اداسی بڑھنے لگی۔ جب سے میں نے نیلم میڈم کے لیے زیور لے جا کر ان کے قرض چکانے کی کوشش کی تھی، مجھے لگا تھا وہ اب مجھے اور زیادہ چاہیں گی، مجھ پہ اور زیادہ بھروسہ کریں گی، ان کی آنکھوں میں میرے لیے محبت کے رنگ اور گہرے ہو جائیں گے۔ لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ۔ اب وہ مجھ سے بات کم کرتی تھیں۔ پہلے جب رات ہوتی تو پہلا میسج انہی کی طرف سے آتا اور پھر ہم گھنٹوں بات کرتے رہتے۔ اب وہ کہتی تھی کہ پیپر قریب ہیں، تم پڑھائی پہ دھیان دو، اور سونے سے پہلے صرف ایک لفظ بھیج دیتی۔ کبھی کبھی تو وہ بھی نہیں۔ پہلے روزانہ مجھے کوئی نہ کوئی نئی تصویر بھیجا کرتی، کبھی نیا سوٹ پہنے ہوئے، کبھی بغیر دوپٹے کے، کبھی بال بکھرے ہوئے، اور کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سیلفی بھیجتی۔ لیکن اب جیسے سب کچھ رک سا گیا تھا۔ ایک دن میں ٹیوشن سے جلدی فارغ ہو کے ان کے محلے میں سے گزرا تو اتفاق سے ان کے گھر کی طرف نظر پڑی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے کسی مرد کے گزرنے کی آہٹ آئی۔ میں ٹھٹک گیا اور وہ منظر میری آنکھوں میں اٹک گیا۔ میں نے سوچا شاید میرا وہم ہو، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے دوسرے دن موقع پا کے ان سے پوچھ لیا کہ کل آپ کے گھر میں کوئی آدمی تھا؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ہاں، وہ میرا بھائی تھا جو بہت دنوں بعد آیا تھا۔ میں نے مزید 2-3 سوال کیے تو ان کا لہجہ بدل گیا۔ انہوں نے کہا پرویز، تم بچے ہو، بچے ہی بن کے رہو، شوہروں کی طرح سوال نہ کیا کرو۔ ان کا یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا، کیونکہ انہوں نے آج تک مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ میں چپ ہو کے رہ گیا، لیکن اندر سے جیسے ٹوٹ سا گیا۔ چند دن اور گزرے اور ایک دن اچانک ابا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ جب میں اندر گیا تو ماں بھی وہاں بیٹھی تھی اور میری بڑی بہن بھی۔ میں سمجھا شاید کوئی عام سی بات ہوگی یا پھر بہن کی شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں کوئی مشورہ ہوگا، لیکن جیسے ہی میں نے قدم اندر رکھا ابا نے زور سے میرے منہ پہ ایک تھپڑ مارا۔ میں سن ہو گیا، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور میں حیرانی سے سب کو دیکھنے لگا۔ پھر ابا نے ریموٹ اٹھایا اور ٹی وی آن کر دیا۔ اس پر ہمارے گھر کے اندر لگے CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ چلنے لگی۔ میں تو یہ بھول ہی چکا تھا کہ ہال کے کونے میں بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے۔ فوٹیج میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ میں جلدی جلدی سونے کے سیٹ اٹھائے بیگ میں ڈالے اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ماں وہیں بیٹھی رو رہی تھی اور باپ کی آنکھوں میں آگ تھی۔ انہوں نے مجھے دوبارہ 2-3 زوردار تھپڑ مارے اور چیخ کے کہا کہ کہاں گئے ہیں سونے کے سیٹ، کس کے پاس لے کے گیا ہے؟ میں خاموش رہا، کچھ نہیں کہا۔ ابا بولے کہ اگر ابھی نہیں بتایا تو یاد رکھ، خرچہ بند کر دیں گے، 1 روپیہ نہیں ملے گا، اور جب تیرے میٹرک کے پیپر ختم ہو جائیں گے تجھے سیدھا ہاسٹل بھیج دیں گے۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا پلیز ابا ایسا نہ کریں، مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہی صورت ہے معافی کی کہ تو ہمیں بتا دے وہ زیور کہاں گئے، لیکن میں نے کچھ نہیں بتایا کیونکہ میں نیلم میڈم کا نام نہیں لے سکتا تھا۔ ماں تو جیسے میری شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ اس کا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے صرف سونا نہیں چرایا بلکہ ماں کا اعتبار توڑا ہے۔ گھر میں مجھ پہ سب کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ اب نہ کوئی پیسہ ملتا تھا، نہ کارڈ کام کرتا تھا، نہ جیب خرچ۔ اسی رات نیلم کا میسج آیا۔ انہوں نے کہا میرے لیے 2 برگر، 2 پیزا اور ایک بڑی بالٹی فرائی چکن کی آرڈر کر دو۔ میں نے دل پہ پتھر رکھ کے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، آج میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ بابا نے میرا ATM کارڈ بلاک کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، میں بھوکی مر جاؤں گی اور تم بہانے بنا رہے ہو۔ میں نے کہا نیلم ہمیشہ تو میں نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، آج ایک ایسا دن آ گیا کہ میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا تو آپ مجھے سمجھنے کے بجائے مجھ پہ شک کر رہی ہیں۔ وہ غصے سے باتیں کرنے لگی اور بحث شروع ہو گئی۔
مجھے محسوس ہوا جس لڑکی کے لیے میں نے سب کچھ لٹا دیا وہ بھی آج میری حالت پہ ترس نہیں کھا رہی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے بری رات تھی۔ ماں کی نظروں میں شرمندہ تھا، باپ کے ہاتھوں مار کھا چکا تھا اور جس لڑکی سے محبت کرتا تھا وہ بھی مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں سے نیند روٹھ گئی اور دل سے سکون۔ اس دن جب میں نے صرف ایک دن کھانا نہیں بھجوایا تو نیلم نے مجھ سے شدید جھگڑا کیا۔ اس کا لہجہ ویسا نہیں تھا جیسا پہلے ہوتا تھا۔ وہ مجھے جیسے کوڑے کی طرح دھتکار رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا تم خود غرض ہو، تمہارا پیار صرف زبانی ہے، تم کچھ کرتے ہی نہیں ہو، صرف وعدے کرتے ہو اور مجھے ایک دن کا بھوکا رکھ دیتے ہو۔ میں نے لاکھ سمجھایا کہ میں اب بے بس ہوں، میرے پاس 1 روپیہ نہیں، میں نے تمہارے لیے سب کچھ کھو دیا، مگر وہ نہ مانی۔ اس نے مجھے تانوں سے نوازا اور آخر کار اس نے مجھے بلاک کر دیا۔ میرے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ میں حیران رہ گیا کہ کیا صرف ایک دن کھانا نہ پہنچانے پر وہ رشتہ توڑ دے گی جس کے لیے میں نے اپنی ماں تک کے زیور بھیج دیے۔ میں نے سوچا کہ شاید وہ غصے میں ہے اس لیے ایسا کر رہی ہے۔ 2 دن میں نے بے چینی میں گزارے، نہ کھانا کھایا نہ کسی سے بات کی، نیند بھی نہیں آتی تھی۔ تیسرے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے گھر جاؤں گا، اسے منا لوں گا، میں اس کے قدموں میں گر جاؤں گا اور اسے اپنے خلوص کا یقین دلاؤں گا۔ میں نے ایک دوست سے پیسے ادھار لیا اور کھانے پینے کی چیزیں خریدیں، 2 برگر، 1 پیزا، 1 کولڈ ڈرنک اور 1 بڑی بالٹی فرائڈ چکن۔ میں رات کو چپکے سے اس کے محلے میں پہنچا، تھوڑا سا دروازہ کھلا تھا، جیسے میرا ہی انتظار ہو۔ میں دبے قدموں اندر داخل ہو گیا۔ میں نے سوچا جیسے ہی اندر جاؤں گا وہ مجھے دیکھ کے خوش ہو جائے گی، گلے لگے گی اور رو پڑے گی، لیکن جیسے ہی میں اندر گیا میرے قدم زمین میں گڑ گئے۔ سامنے والے کمرے میں نیلم کسی مرد کے ساتھ صوفے پر بغل گیر بیٹھی تھی۔ اس کے بہت قریب تھا، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا اور نیلم ہنس رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ میں 1 قدم آگے بڑھا تو وہ مرد اچانک کھڑا ہو گیا اور میری طرف بڑھا۔ اسے غصے سے کہا کہ یہ کون ہے اور ہمارے گھر میں کیسے آیا؟ میں نے اسے غور سے دیکھا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جو چند ہفتے پہلے اس کے دروازے پہ آ کے قرض مانگ رہا تھا۔ میں نے حیرت سے کہا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو نیلم کے ساتھ؟ تم نے تو اس دن کہا تھا تم قرض دار ہو۔ وہ زور سے ہنسا اور بولا کہ تو پاگل ہے، نیلم میری بیوی ہے۔ میں نے کہا کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہاری بیوی؟ پچھلے کئی مہینوں سے یہ میری گرل فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، تصویریں لیتا تھا، اسے تحفے دیتا تھا۔ وہ آدمی پھر ہنسا اور بولا نیلم سب کی گرل فرینڈ ہے، تبھی تو گھر چلتا ہے۔ میں سن ہو کے رہ گیا۔ نیلم میرے قریب آئی اور کہا لگا کے بولی اب سب جان گئے ہو، میرے شوہر اور میں مل کر یہ سب کرتے ہیں۔ جو بھی امیر بے وقوف لڑکا ہمیں ملا اسے لوٹا۔ اس نے کہا کہ جو زیور تم لے کے آئے تھے نا ان کی مالیت 1 کروڑ 15 لاکھ روپے نکلی۔ ہم کل صبح ہی ہنی مون کے لیے دوسرے شہر جا رہے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، میں کچھ بول بھی نہ سکا۔ وہ آدمی بولا اب جو تم گھر میں گھسے ہو یہ ڈکیتی کے مترادف ہے، میں تمہارے خلاف پرچہ درج کراؤں گا، اور پولیس کو فون کرنے لگا۔ میں نے کہا پلیز مجھے جانے دو، میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن نیلم اور اس کا شوہر ہنسنے لگے۔ پولیس کو کال ہو گئی اور میں نے کوشش کی کہ میں بھاگ جاؤں، لیکن اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا پولیس وہاں آ گئی۔ انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، کہا میں چور نہیں ہوں، لیکن پولیس والوں نے میری ایک بات نہ سنی۔ مجھے تھانے لے جایا گیا۔ میں روتا رہا، فریاد کرتا رہا، لیکن میری ایک نہ سنی گئی۔ بابا کو فون کیا تو وہ پہلے ہی شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے وکیل کو بھیجا۔ وکیل آیا اور کہا کہ آپ کے بیٹے کے خلاف گھر میں گھسنے اور زیور چوری کا مقدمہ درج ہے، اس کی ضمانت فوراً نہیں ہو سکتی، کچھ دن صبر کریں۔ مجھے حوالات میں ڈال دیا گیا۔ وہاں کا ماحول الگ تھا، سخت گرمی تھی، پسینے سے کپڑے تر ہو گئے تھے۔ ایک کمرے میں 12-15 آدمی بند تھے، سب کے چہرے عجیب تھے، کوئی چور تھا، کوئی قاتل، کوئی شرابی۔ میرے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ میں ایک شریف گھر کا بچہ جیل کی کال کوٹری میں بند تھا۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن اور پھر ہفتہ گزر گیا۔ میرا جسم لاغر ہو چکا تھا۔ پھر دوسرا ہفتہ اور تیسرا بھی نکل گیا۔ میرے ماں باپ نے شاید سوچا کہ اگر سزا ملے گی تو سبق سیکھے گا۔ 3 سے 4 مہینے میں نے اسی حال میں گزارے، نہ کوئی خیر خبر، نہ پیسے، نہ عزت۔ میٹرک کے پیپر بھی نہ دے سکا۔ سال ضائع ہو گیا، گھر والوں کے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ جیل سے نکلا تو ہر طرف سے طنز بھرے جملے سننے کو ملے۔ دوست، احباب
सब छोड़ चुके थे। पापा ने मुझे एक लम्हे के लिए भी अपने साथ रखने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अब तुम्हें हॉस्टल में रहना है, अपनी ज़िंदगी खुद गुजारनी है। मुझे एक सस्ता सा हॉस्टल दिलवा दिया गया, जहाँ कमरे गंदे थे, दीवारें सीलन ज़दा थीं और खिड़कियों से मच्छरों की फौज आती थी। वहाँ का खाना बेजायका था, सालन पानी की तरह था, चावल आधे कच्चे आधे पके होते। बाबा महीने के सिर्फ 15,000 रुपये भेजते थे, जिसमें मेरा गुजारा बहुत मुश्किल से होता। ना कोई दोस्त रहा, ना मोहब्बत, ना सुकून। मैंने दोबारा मैट्रिक की तैयारी शुरू की, लेकिन दिल नहीं लगता था। जज्बात बर्बाद हो चुके थे, इज्जत रेजा रेजा हो चुकी थी। मेरे जैसे लड़कों को लोग इबरत की नज़र से देखते थे। अब मैं सिर्फ सांस लेता था, जीता नहीं था, और ये सब कुछ सिर्फ उस औरत की वजह से हुआ जिससे मैंने मोहब्बत की, भरोसा दिया अपनी माँ की निशानी तक दे दी, और आखिर में क्या मिला? सिर्फ धोखा, जिल्लत और बर्बादी। मेरे जैसे लड़कों के लिए अब यही सबक था कि कभी किसी के धोखे में ना आओ, कभी किसी औरत की हमदर्दी में अपनी ज़िंदगी का सौदा ना करो, और सबसे बढ़कर ये कि जज्बात से बढ़ के अकल से काम लो, वरना सब कुछ खो बैठोगे, जैसे मैं खो बैठा। और मेरी ज़िंदगी सिर्फ एक कहानी बन के रह गई, एक अधूरा ख्वाब, एक टूटा हुआ भरोसा और एक स्याह सच जिसे मैं आज तक नहीं भुला सका।